बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास गांव की हकीम थीं। वो हर किस्म की बीमारी का इलाज बड़ की दवाई से करती थीं। जो भी मरीज़ उनके पास आता, वो उससे मसला पूछे बिना ही वो दवाई खिला देती और एक कमरे में सोने का कह देती, और फिर कुछ देर के बाद वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता। सब लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन सास ने कभी भी घर के किसी फर्द को वो दवाई खाने नहीं दी थी, चाहे कुछ भी हो जाता। वो किसी को चखने भी नहीं देती थी। मुझे बहुत तजस्सुस था, और फिर एक दिन मेरा सर दुख रहा था तो मैंने चोरी से वो दवाई खा ली और सास वाले कमरे में लेट गई। अभी लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि मेरा नाम रहमत है। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध के शहर लाड़काना से है। मेरे अब्बा स्कूल में टीचर हैं, अम्मा हाउसवाइफ हैं। मेरे अलावा मेरे 7 बड़े भाई हैं। हम सब 2 मंजिला घर में रहते हैं जो भाइयों की कमाई से बना है। अब्बा की तनख्वाह हमारी फीसों जितनी भी बमुश्किल होती है, इसलिए भाइयों ने मिलकर घर बनाया जिसके बाहर अब्बा के नाम की तख्ती लगी है। मेरे अब्बा बगैर फीस लिए बहुत से बच्चों को अलग से भी पढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बच्चा फीस की वजह से पढ़ने से रह ना जाए। ये उनका बड़ापन है, वरना आज के दौर में कौन ऐसा करता है। अब्बा जहाँ पढ़ाई के मामले में सख्त हैं, वहीं तरबियत के मामले में नरमी भी नहीं दिखाते। आज तक मेरे किसी भाई ने अब्बा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। सब भाई बहुत फर्माबरदार हैं। सबका कहना है कि अब्बा जैसी तरबियत कोई नहीं कर सकता। अक्सर वालिदैन अब्बा से मशवरा लेने आते हैं कि बच्चे को कौन सी तालीम दिलवाई जाए, कौन सा स्कूल अच्छा है। मेरे भाइयों की शराफत के सभी कायल थे। उन्होंने आज तक किसी गली की औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मेरे बड़े भाई हाफिज कुरान और मस्जिद के इमाम भी हैं। कई बच्चे बच्चियां उनके पास कुरान पाक पढ़ने आते हैं। घर में इकलौती होने की वजह से सब भाइयों की लाडली हूँ। मेरी हर ख्वाहिश बिन मांगे पूरी हो जाती है। सब भाई ही माशाअल्लाह से काम करते हैं। बड़ा भाई हाफिज है, उससे 2 छोटे भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि उससे छोटा भाई मैकेनिक है। बाकी 3 भाई मिलकर दुकान चलाते हैं। अपनी आमदनी में से वो मेरे लिए जेब खर्च निकालना नहीं भूलते। जब भी बाजार जाते मेरी पसंद की चीज़ें लेकर आते हैं। मैं अब्बा की मन्नतों मुरादों से मांगी गई औलाद हूँ। वो तो उम्मीद खो चुके थे कि अब कोई नन्ही रहमत आएगी। उन्हें बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें ऊपर तले 7 बेटों से नवाजा तो ख्वाहिश दिल में दबा गए कि अल्लाह की रज़ा समझ कर खुश हो गए। तब मैंने सबको दुनिया में आकर हैरान कर दिया। इसीलिए अब्बा ने मेरा नाम रहमत रखा। वो इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, 100 नफल भी पढ़े थे। मेरे बड़े भाई मेरा चेहरा किसी को देखने नहीं देते थे कि हमारी बहन को नज़र लग जाएगी। सभी हैरान थे, क्योंकि बेटी होने पर ऐसी खुशी मनाते किसी को पहली बार ही देखा था। मेरे आते ही मेरे भाइयों की आमदनियों में मज़ीद इजाफा हो गया। मेरे अब्बा कहते, आने वाली अपना रिस्क लिखवा कर लाई है। स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी एक भाई की होती और वापस लाने की दूसरे भाई की। मेरे भाई अपनी औलाद की तरह मुझसे प्यार करते हैं। यूं ही लाडियों में बचपन गुजरा। मोहल्ले की बच्चियां सब मुझ पर रश्क करती थीं कि मेरे भाई मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरी भाभियां मेरी गुड़िया के नए नए कपड़े बनाती। सभी कहते कि बड़ी किस्मत वाली है। छोटे होते मैं अक्सर भाई के कंधों पे सवारी करती थी। अम्मा अक्सर डांट देती तो अब्बा कहते, अरे नेक बख्त, क्यों डांटती हो, अल्लाह की रहमत को। स्कूल में कोई टीचर मुझे डांटती तक नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बा ने कहा था, भाई आप लोग इसे मारना नहीं। अब्बा मुझे खुद पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से ही होशियार थी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अरबी और रियाजी था। मेरे बड़े 5 भाई शादीशुदा हैं। यूं ही हमारे घर के सब अफराद मिलजुल कर रहते हैं। बारी बारी रोज़ सबकी पसंद का खाना बनता है। किसी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। घर का कोई फैसला हो, सब मिलकर अपनी राय देते हैं। पक्की मोहर अब्बा ही लगाते हैं। हमारे मोहल्ले में मशहूर है कि इन 7 भाइयों में इत्तफाक बहुत है। अक्सर औरतें मेरी वालिदा को खुशबख्त कहती कि उन्हें सब बहुएं भी नेक ही मिली हैं जो घर को जोड़े हुए हैं। कुछ लोग हसद भी करते और मेरी भाभियों को वर्गलाते भी थे, लेकिन वो उनकी बातों पर कान न धरती थीं। स्कूल के बाद सबके मुश्तरका फैसले से मुझे मदरसे में आगे पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। मेरे लिए कोई भी फैसला लेना होता तो सब घर वाले मिलकर ही लेते थे। मेरे अब्बा शुरू से दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दीनी पढ़ाई को जारी रखने की तलकीन भी करते रहते, इसलिए मैं भी मदरसे पहुंच गई। यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है। मैं जो बातें यहाँ से सीखती हूँ वो अपने भतीजों को जाकर सिखाती।
ہماری مدرسے کی استانی بہت نرم دل خاتون ہیں، کچھ سمجھ نہ آنے پر بار بار پوچھنے کا کہتی تھیں، کسی کی فیس کا مسئلہ ہوتا تو خود حل کرتی۔ یہاں سب مجھے میرے ابا کی وجہ سے جانتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ وہ 40 سال سے شہر لاڑکانہ میں پڑھا رہے تھے، ان جیسا عربی کا استاد کوئی نہیں آیا۔ وہ اپنے کام سے بہت مخلص ہیں، تبھی اس بزرگی کی عمر میں بھی وہ اپنا رجسٹر لے کر اسکول پہنچ جاتے۔ ان کے شاگرد اکثر ان سے گھر ملنے بھی آتے ہیں، سبھی آج کل کسی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ جب وہ ابا کو اپنی کامیابی کے قصے سناتے اور کہتے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے تو میں خوش ہو جاتی۔ میرے لیے سب باتیں قابل فخر ہیں۔ میں اکثر ان کی تعریفیں گھر آ کر سناتی ہوں۔ مدرسے سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اماں نے بھابھیوں کو کہا کہ اب رحمت کو گھر کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، اسے گھر کے کام سکھائے جائیں۔ بھابھیوں نے کہا ارے بھائی ابھی وقت آنے پر کر لے گی نا، لیکن اماں کی گھوری پر انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اپنی نگرانی میں وہ مجھ سے صحن کی صفائی کرواتی اور رات کی روٹی بھی بنواتی، جو کہ میرے لیے نہایت مشکل تھا۔ چھوٹی بھابھی اکثر امی سے چھپ کر میرے حصے کا کام خود کر دیتی تھیں۔ بھابھیوں سے پہلے بھائی اپنے کام خود کرتے، تب میں چھوٹی تھی تو میرے کام بھی وہ کر دیتے تھے۔ شروع سے مجھے عادت ہی نہیں تھی۔ پہلے دن روٹی جل گئی، لیکن ہفتے کی جد و جہد کے بعد روٹی بن تو جاتی لیکن گول نہیں بنتی۔ میں بھی چھٹیوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ دوبارہ مدرسے سے جا سکوں۔ سب نے ہی کہا کہ نیک بخت وقت پر کر لے گی سارے کام، لیکن اماں نے کہا اپنی بھابھیوں کا ہاتھ بٹایا کرو۔ آہستہ آہستہ میں نے سارا کام سیکھ لیا تھا۔ ان کے یوں برابری کے سلوک کی وجہ سے ہی آج تک ہمارے گھر میں کوئی درار نہیں آئی تھی۔ انہوں نے بہو اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ یوں ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ مدرسے کا کورس مکمل ہو گیا۔ میں اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے آگے بابا کی طرح قرآنی تعلیم دینے کا سوچا۔ مدرسے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں محلے کے بچوں کو سپارہ پڑھانے لگی تھی۔ 2 سال کی محنت سے میرے تلفظ میں، میری دینی آگہی میں نکھار آ گیا تھا۔ ابا نے مجھے آگے دوسرے شہر میں داخلہ لے دیا جہاں میرا بھائی کام کے لیے جاتا تھا، اس لیے میں بھی بھائی کے ساتھ ہی جانے لگی۔ شام واپسی کے بعد بچوں کو سپارہ پڑھاتی۔ کچھ عورتیں اب اپنے مسائل لے کر آتی تو میں انہیں نبیوں کے واقعات بھی بتا دیتی۔ محلے کی آپا اماں کو کہتی کہ ہماری رحمت تو سیانی ہو گئی ہے، اتنی اچھی باتیں کرتی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ مدرسے کے مزید 4 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسے میں ہی نوکری کرنے لگی۔ وہاں پر ہر وقت درس و تدریس کرنا میرا مقصد بن گیا تھا۔ ابا کے اسکول والوں نے کہا کہ ابا کی جگہ میں پڑھا دیا کروں عربی، لیکن میں ابا کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بستر مرگ پہ بھی درس و تدریس سے وابستہ رہنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں ٹی بی کا مرض تھا، ہر وقت کھانستے رہتے تھے۔ دوائی نے تو اثر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بڑے بھائی انہیں بڑے ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن آرام نہیں آیا۔ پھر ایک روز ہماری زندگی میں ویرانی آئی اور ابا ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ابا کے جنازے پر دور دور سے لوگ آئے تھے۔ ابا کو تقریباً لاڑکانہ میں سبھی جانتے تھے، محلے میں بھی سب انہیں استاد جی کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ ان کی موت پر سبھی غمگین تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے سر سے گھنا سایہ کسی نے چھین لیا ہو۔ بڑے بھائی نے ہم سب کو سنبھالا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نڈھال ہو گئی تھیں۔ وہ بس یہی کہتی رہتی کہ رحمت کو اپنے گھر کا کر دیں۔ اپنی عدت کے ختم ہوتے ہی انہوں نے بھائیوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جانے کتنی سانسیں باقی ہیں۔ وہ میری شادی پہلے کر دینا چاہتی تھیں۔ گھر میں سب میرا رشتہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے احتجاج بھی کیا کہ پہلے 2 بھائیوں کی شادی کی جائے، لیکن بھائی نے کہا پہلے ہم تمہارا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اماں نے محلے کی آپا کو کہا تو وہ خوشی خوشی رشتہ کروانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے ہی میرے بھائیوں کے رشتے کروائے تھے، اس لیے اماں کے لیے وہ قابل اعتبار تھیں۔ وہ اچھے لوگ ہی دکھاتی تھیں۔ بڑے بھائی کی ترجیح ہے کہ لڑکا دینی تعلیم کو بھی اہمیت دیتا ہو۔ باقی بھائی چاہتے تھے کہ اتنی آمدنی ہو کہ 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ 2 رشتے بڑے بھائی نے اس لیے ریجیکٹ کر دیے کہ ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا، لڑکا نماز کا پابند بھی نہیں تھا۔ جب کوئی رشتہ آتا تو سب مل کر فیصلہ کرتے۔ کبھی کبھی میں ہنس دیتی کہ میرا جو بھی شوہر ہوگا بیچارہ پھنس جائے گا، آخر 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ آخر کار ایک رشتہ سب کو پسند آ گیا۔ لڑکے والوں کو میں بھی پسند آ گئی تھی۔ انہیں میرے مدرسے میں پڑھانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی کی عمر کا تھا اور میرے ابا کے ہونہار شاگرد بھی، اس لیے سب کو وہ لوگ پسند آئے۔
میرے شوہر کے گھر میں سب چاہتے تھے کہ پہلے بھائی کی شادی ہو۔ بھائی نے جانچ پڑتال کر کے ہاں کر دی۔ دونوں خاندان ایک دو بار ایک دوسرے کے گھر بھی ہو آئے۔ مہینے کے بعد جمعے کو نکاح اور رخصتی طے پائی۔ میرے سسرال والے لاڑکانہ شہر کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ شہر ان کا روز آنا جانا تھا۔ میری ساس ماہر حکیم تھی۔ نندیں اسکول اور کالج میں پڑھتی تھیں۔ نماز کے پابند شریف لوگ تھے۔ میں بہت اداس تھی۔ میں نے ساری زندگی لاڈ پن میں گزاری ہے، کبھی ایک دن بھی کہیں باہر نہیں رہی۔ مجھے بھائیوں کے بغیر رہنے کی عادت ہی نہیں، لیکن بھائی نے وعدہ کیا تھا، بیٹا ہم تمہیں ملنے آتے رہا کریں گے، ایک دن تو تمہیں اپنے گھر جانا ہی ہے نا۔ بھابیاں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ مجھے کہتی کہ سب اپنی پسند سے لے لو، لیکن مجھے بازار جانا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ سب کچھ نایاب اور خوبصورت اپنی پسند کا لائی تھیں۔ مہینہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ جمعے کے دن سارے جملہ حقوق اپنے شوہر کے نام کر دیے۔ نکاح میرے بھائی نے پڑھایا تھا۔ جس گھر میں نے سارا وقت گزارا تھا اسے چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ بھائیوں نے سادگی سے میری شادی کے سارے انتظامات کیے تھے۔ رخصتی کے وقت ساروں کے گلے لگ کر آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر شوہر کی ہمراہی میں ان کے گاؤں آ گئی۔ ان کا گھر پکا تھا، گیس کا انتظام تھا، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس سے مجھے رہنے میں مشکل ہوتی۔ وہ لوگ ہماری طرح مڈل کلاس تھے۔ میرے شوہر کی اپنی کریانے کی دکان تھی، گھر میں اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایمانداری کے بارے میں بھائی نے سب سے تعریفیں ہی سنی تھیں۔ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتے، جو کھانا بنا ہوتا خوشی سے کھا لیتے تھے، اپنی بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ میرے شوہر 5 وقت کے نمازی تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرے سسرال میں سبھی نماز کے پابند تھے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ یہاں بھی سب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری نندیں میرے انکار کے باوجود بھی میرا ہاتھ بٹا دیتی تھیں۔ میرے لیے وہ چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ میں مدرسے جانے سے پہلے سارا کام کر دیتی تاکہ میری ساس لوگوں کا علاج کرنے کے بعد آرام کر سکیں۔ میں اماں اور بھائیوں سے ملنے بھی شوہر کے ساتھ 2 بار گئی تھی۔ اماں بھی اب مطمئن تھیں کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ میری ساس گاؤں کی حکیم تھی۔ وہ ہر قسم کی بیماری کا علاج بڑھ کی دوائی سے کرتی تھیں۔ وہ خود جڑی بوٹی لاتی، خود سارا سامان تیار کرتی۔ میں نے بہت کم ہی انہیں گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میری ساس بہت نفاست پسند اور صاف ستھرا لباس پہننے والوں میں ہے۔ وہ ہر آنے والی سے دھیمے لہجے میں بات کرتی۔ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بس قرآن مجید پڑھنا جانتی تھیں۔ جو بھی مریض ان کے پاس آتا وہ اس سے مسئلہ پوچھے بنا ہی وہ دوائی کھلاتی اور ایک کمرے میں سونے کا کہہ دیتی، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ سب لوگ انہیں بہت مانتے تھے۔ میرے دل میں بھی ان کی عزت بڑھ گئی۔ میں اکثر مریضوں کے لیے دروازہ کھول دیتی۔ کچھ عورتیں کافی دور سے آتی تھیں، اس لیے ساس کے کہنے پر کھانے کا انتظام بھی کر دیتی۔ مریضوں کے بیٹھنے کے لیے بیٹھک کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ وہ بیمار بستر مرگ پہ آتی اور جاتے وقت بالکل شفایاب ہوتی تھیں۔ میری شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا۔ میری چھوٹی نند کو بخار ہو گیا تو میرے شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ میری ساس نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ بغیر بیماری جانے سب کا علاج کر دیتی۔ سب انہیں حکمت مائی کے نام سے جانتے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنی سب سے بڑی نند سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ حکمت کی دوائی نا ہمارے گھر میں کسی کو نہیں لگتی۔ میں نے مزید کہا وہ تو سب کو شفایاب کر دیتے ہیں۔ تو نند نے کہا اماں نے کہا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے گاؤں میں بھی سپارہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر مسجد کا امام صرف اذان دینے اور نماز پڑھانے ہی آتا تھا۔ بچوں کو دور جانا پڑتا، اس لیے میں نے شام کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ بہت سے بچوں کا بھلا ہو جاتا تھا۔ جب مائیں آتیں تو میری ساس کی تعریفیں کرنے لگ جاتیں۔ وہ بغیر پیسوں کے سب کا علاج کرتی تھیں۔ وہ اپنے قصے سناتیں کہ وہ کس قدر بیمار تھیں، تو انہوں نے اپنا علاج ادھر سے ہی کروایا۔ وہ اپنی حکمت والے کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتی تھیں، وہاں ہی صفائی ستھرائی بھی خود کرتی تھیں۔ میں نے 2-3 بار کہا میں کر دیا کرم کی صفائی، تو وہ انکار کر دیتی۔ میری ساس اپنے شوہر کی وفات کے بعد سے ہی یہ حکمت کا کام کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی؟ تو پہلے تو وہ ٹال گئیں، جب اصرار کیا تو کہا بیٹا یہ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے۔ یہ بات مجھے مطمئن تو نہ کر سکی، لیکن میں نے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے اب چھپا رہی ہیں۔ میری چھوٹی 2 نندیں میٹرک پاس کر گئیں تو میں نے انہیں اپنے مدرسے میں لگا دیا تھا۔ میں خود بھی پڑھائی میں ان کی مدد کرتی تھی۔ وہ چاروں بہنیں پڑھائی میں بہت اچھی تھیں۔
تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن پاک وہ بچپن سے پڑھ رہی تھیں۔ میرا اس ماحول میں دل لگ چکا تھا۔ جو میں نے سوچا تھا کہ سسرال میں رہنا مشکل لگے گا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی بھی 2 ہفتے بعد مجھ سے ملنے آ جاتے، ان کا دل بھی میرے بغیر نہیں لگتا تھا۔ بھابھیوں کی کالیں بھی آتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی بھابیاں، نندیں اور میں مل کر دیر تک گپ شپ کرتے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھیں، انہوں نے کبھی ان چیزوں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ جب میرے بھائی لوگ آتے تو آؤ بھگت کرتی تھیں۔ ان کے حسن سلوک سے سب مجھ سمیت بہت متاثر تھے۔ میری امی بھی مجھے نصیحتیں کرتیں، بیٹا ان کا بہت خیال رکھا کرو۔ میں نے انہیں بتایا تھا، امی میں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں، کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میرے آتے ہی وہ سب ذمہ داری مجھ پر ڈال گئیں کہ اصل مالکن اب تم ہو، تم ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالو۔ میری ساس نے کبھی مجھے بہو نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ بیٹی کی طرح رکھا۔ آج دن میں مدرسے سے جب میں واپس آئی تو سر درد کی وجہ سے ساس کی بنائی گئی دوائی کھانے کا سوچا، لیکن ساس نے کبھی بھی گھر کے کسی فرد کو وہ دوائی نہیں کھانے دی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ وہ کسی کو چکھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ آج وہ آرام کر رہی تھی۔ مجھے بہت تجسس تھا اور پھر میرا سر بھی دکھ رہا تھا، تو میں نے چوری سے وہ دوائی کھا لی اور ساس والے کمرے میں لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، جیسے دوائی میں نشہ ہو۔ اس کے بعد میں ہوش میں نہیں رہی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ شوہر اور ساس کمرے میں فکر مندی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ساس کے کمرے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے یہاں لے آئے۔ مجھے سب یاد تھا، میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ میں نے دوائی کھائی تھی۔ میں غصے میں شوہر کو سب بتا دینا چاہتی تھی لیکن خاموش ہو گئی۔ وہ میری باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اپنی امی کی باتوں کا یقین کریں گے اور مجھے میری ساس سے معافی مانگنے کا کہیں گے، بلکہ کوئی بھی میری باتوں کا یقین نہیں کرے گا۔ اتنے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ ان کو یہی لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو کال کر کے بلایا۔ وہ جیسے ہی آئے میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا شوہر پہلے پریشان ہوا کہ پہلے تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میرے بھائی مجھے کچھ دن کے لیے گھر لے آئے۔ شوہر نے بھی جانے دیا کہ شاید اماں سے ملنا چاہتی ہے۔ حقیقت صرف میری ساس جانتی تھی۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کا گھر یوں خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتانے کے بارے میں سوچا۔ میری بھابھیوں یا والدہ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہیں یہی لگا کہ میں کچھ دن رہنے آئی ہوں۔ میں نے بھی مدرسے جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اپنی ٹیچر سے مسئلہ ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو اکیلے میں اپنی ساس سے بات کرنی چاہیے اور سارے مسئلے کی وجہ جاننی چاہیے۔ مجھے میکے آئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں اگلے دن سب کی غیر موجودگی میں ساس کے پاس گئی۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا چلو بیٹا اب گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس بات کی وجہ سے اپنا گھر مت توڑو۔ میں بھی سچ جاننا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر یا سسرال سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے عقل مندی یہی تھی کہ واپس چلی جاتی۔ اس لیے اگلے دن بھائی سے کہا، بھائی مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں، شاید میں تھکی ہوئی تھی تو میں نے جو محسوس کیا وہ غلط ہو۔ میرا شوہر اور نندیں بھی خوش تھیں کیونکہ میرے سسرال میں سب کو میری عادت ہو گئی تھی۔ میں نے بہت وقت میں سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اگلے دن ساس نے ایک عورت کو دوائی دے کر کمرے میں لیٹنے کا کہا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اس پر یقین نہ آیا۔ میری ساس کے پاس روحانی طاقتیں تھیں جو مریضوں کا علاج کرتی تھیں۔ وہ یہ بات سب سے چھپائے ہوئے تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا میرے شوہر کی وفات کے بعد مجھ میں یہ روحانی طاقتیں آئی ہیں جو مریضوں کا علاج کرتی ہیں۔ گھر میں کسی کو علم نہیں ہو، اسی لیے میں صرف باہر والوں کا علاج کرتی ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری ساس مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی حکمت کا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد نہ مجھے تجسس ہوا نہ ہی ان کا راز کھلا۔ میں نے ٹیچر کو بتایا کہ سب میری غلط فہمی تھی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے مجھے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ نے مجھے اللہ کی رحمت سے نوازا۔ میرے شوہر نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میری بڑی 2 نندیں بھی تعلیم مکمل کر چکی ہیں تو ان کے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ میں نے سب کے سامنے اپنی خواہش رکھی کہ میں انہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ کم عمری سے ہی منموہنی صورت، سیدھی سادھی سی میری نندیں میری بھابھی بننے کے لائق تھیں۔ میرے میکے میں بھائیوں سمیت کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ میرے گھر والے رشتہ لانا چاہتے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میری ساس نے بھی بنا دیری کے ہاں کر دی۔ شادی پر میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
میں نے بارات میں سسرال اور ولیمے میں میکے کی طرف سے شرکت کی۔ وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ ہماری شادی کو اب 10 سال ہونے کو ہیں۔ نندوں کی شادیاں ہو گئیں، ساس کے انتقال کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد روحانی طاقتیں اب مجھ میں آ گئی ہیں۔ اب 2 سال سے میں ان کی جگہ حکمت کا کام سنبھال رہی ہوں۔ سب کو یہی کہا ہے کہ میں نے اپنی ساس سے سیکھا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے یہ طاقتیں مجھے دے دیں۔ میری امی کا انتقال بھی ہو گیا۔ فاطمہ 9 سال کی ہو چکی ہے، اپنے نانا کی طرح عربی میں ماہر ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے وقت سے ہی عربی میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ ہم سب آج بھائیوں کے گھر جا رہے ہیں۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کے گھر رحمت ہوئی ہے، جن کا نام انہوں نے آیت رکھا ہے۔ اسی کی مبارکباد دینے ہم سب جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔